एक्साइटेड हूँ। एक तो ये कि टॉपिक इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स इन द सेंस कि मैं इस पे, आपको पता है कि हमेशा कोशिश होती है कि आगाह किया जाए पब्लिक को फितना दज्जाल के हवाले से, और इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक स्पेशली अमंग्स द यूथ इस पे बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बड़े सवालात होते हैं यूथ के। तो आई एम वेरी प्लीज़, वेरी एक्साइटेड कि आज मेरे साथ डॉक्टर शेख हमाद लखवी साहब मौजूद हैं। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की शेख से, इनका बड़ापन है, इन्होंने टाइम दिया, और इंशाल्लाह आज मैं इनसे तमाम आपके सवालात पूछूंगा, और इनके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिसालें भी रखूंगा, कुछ फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स भी, ताकि बात इंशाल्लाह वाज़े हो कि हमें किस तरह से समझना चाहिए जो अहदीस फितना दज्जाल के हवाले से आई हैं, एंड व्हाट्स द राइट अप्रोच एंड हाउ टू गो अबाउट इट, और हमें करना क्या है उस फितने को लेके। शेख जज़ाकल्लाह खैर एंड वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैर जी अल्लाह हैं? का शुक्र, ठीक हैं? आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफियत माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत बरकत दे, अल्लाह आपको आपके इल्म में, अमल में इजाफा करे। शेख, आपकी मोहब्बत है यूथ क्लब से, आप टाइम दे देते जी, बहुत हैं, शुक्रिया। इसके लिए बहुत हम शुक्रगुजार हैं आपके। आप इनवाइट करते हैं, ये आपकी मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। सो टॉपिक आपको भी पता है, यूथ का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। ऑल्दो इसके बारे में मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो बहुत सीरियस अंदाज में सहाबा को वार्न करते थे। यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उनकी आंखें वाइड हो जाती थी, चेहरे पे चेहरा सुर्ख हो जाता था, और सहाबा कहते थे हमें ऐसे लगता था कि अभी पीछे से दज्जाल हमला कर देगा, निकल के आ जाएगा। तो शेख, सबसे पहला सवाल तो बड़ा कॉमन सा सवाल ये कि ये कंफर्म है कि ये एक शख्स ही होगा और इसका एक निज़ाम भी होगा, क्योंकि इस पे भी कुछ डिफरेंस लाते हैं लोग, ये मैं चाहता हूँ इसमें हम डिस्कस करें सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दज्जाल को जब हम लफ्ज़ी तौर पर देखते हैं ना, तो वो दजल से है, और इसका मतलब धोखा देने वाला, और दजल का मतलब धोखा होता है, दज्जाल का मतलब बहुत बड़ा धोखेबाज। सही है, सही है। लिहाजा जब इस एतबार से देखते हैं तो दुनिया में जब धोखा आ जाता है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब क़ुर्ब क़यामत हम धोखा देख रहे हैं, और हर जगह पे धोखा दही, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है कि आपने फरमाया कि इन्ना मिन इक़्तिराब अस्साअह, सही, क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उस वक्त जो है ना, सीनून खद्दा, सही, कि जो तुम्हारे ऊपर ऐसे साल आ जाएंगे जो धोखे के साल होंगे। ठीक है। अब धोखे के साल आ गए तो फिर उसकी आपने तशरीह फरमाई, युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहल सादिक़ व युअतमनु फ़ीहल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहल अमीन, कि उसमें सच्चे को झूठा समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, और जो अमानतदार है उसको बदयानत समझा जाएगा, बदयानत के ऊपर भरोसा किया जाएगा। यानी ये जो सारा धोखे का एक चाल चलन है और जो तर्ज अमल है, सही, वो जब प्रिवेल करता है माशरे के अंदर, तो लगता यूं है कि ये दज्जाल है। यानी हम या अवामुन नास जो हैं वो ये समझने में इस हद तक हक बजानिब होते हैं कि जब हर तरफ ही धोखा है, सही, और कोई शख्स हमें सच्चा मिलता ही नहीं है, लोग जो हैं वो धोखेबाज, हर शख्स धोखा दे रहा है, हर शख्स बेईमानी कर रहा है, तो दज्जाल भी तो बेईमानी ही करेगा, तो शायद ये पूरी तहजीब जो है इसका नाम दज्जाल है। तो लोग भी इस मुआशरे को दज्जाल कह देते हैं। फिर ये है कि सबसे ज़्यादा जो मीडिया है उसके अंदर चूंकि ये धोखा देने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है, जी, जी, जी। लिहाजा लोग बाज़ औक़ात मीडिया को दज्जाल कह देते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि फरमाया कि उसकी एक आंख होगी, तो उसको कैमरे के साथ तशबीह दे देते हैं, कैमरे की आंख एक है, मोबाइल फ़ोन के साथ तशबीह दे देते हैं कि ये जनाब ये दज्जाल है। अला हाज़िल क़ियास, यानी इस तरह से लोगों को अपने जो व्यूज़ अप्लाई करने में और अहादीस से जो मतलब अखज़ होता है उसको अप्लाई करने में लोगों के अपने तजुर्बात शामिल हैं। सही, और लोग अपने तजुर्बे की वजह से ये चीज़ें जो हैं इसके साथ अटैच कर देते हैं। वगरना आपने जो बात कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो शख्स होगा, वो एक आदमी होगा, सही, उसका बाकायदा माँ बाप के घर पैदा हुआ होगा, और उसकी एक शख्सियत है, सही, और उस शख्सियत के होने का एक जो सबूत है। देखें, ये नो डाउट कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डराते थे इस फितने से, बल्कि आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर
قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک صحیح. سب سے بڑا فتنہ. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا. بالکل. اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے عقل مند ہو, سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو, جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. بالکل. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے, کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں, میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا, مجھے میں تو جناب, اور وہ جائے گا جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ دھوکہ ہے نا. صحیح ہے. لہذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے. اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا, صحیح. ایک لڑکا تھا, بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس کا نام تو صاف یا صافی تھا, صحیح, لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور تھا. بالکل بالکل. تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں, عام لوگوں میں نہیں ہوتی, لہٰذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا, وہ دجال تھا کہ نہیں تھا اس کے بارے میں آگے بہت ساری احادیث ہیں, وہ دجال تھا کہ نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا, آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی. حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا, یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد, لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا, بالکل صحیح, اور وہ حساب لگا لیتا تھا. اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا, تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز. صحیح. اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے. صحیح. تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا, اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی گیس کر لیا, یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے, اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ. تو اس نے ایسی بات کر لی. اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا. وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تھا, اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال. اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. اچھا. تو راستے میں کسی جگہ میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے, میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو وہ بیٹھ تو گیا دور, تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی, اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا, لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے, میں نہیں پیتا. صحیح. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. ٹھیک. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں, تو اس نے پھر یہ بات کہی. اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا. بالکل. اور میں تو مسلمان ہوں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا. میری تو اولاد ہے, میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں, مدینے میں میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں. یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے. اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی کہ اس نے کہا البتہ مجھے پتا ہے
کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے، دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی، وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے، تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی، جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. صحیح. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں، اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری، ابن سائد بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں، اس کو اب تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے، جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا، یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا، اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ، دجال کے ساتھ. اچھا. وہ جو اصل دجال ہے، یہ دجال نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا، اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا، بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے، دھوکے باز بہت سارے آئیں گے، اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص، ایک فرد ہوگا، اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی، وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا، اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا، اور انسانوں میں سے ہوگا. بالکل ٹھیک. وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی، یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا، یا مجرد فکر ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اگر صحابہ ابن سیاد کو دجال کنسیڈر کر رہے تھے، تو دجال کی تو فزیکل کریکٹرسٹک اتنے واضح ہیں. آنکھ کا جو ذکر ہے کہ ایک آنکھ تو جو ہے وہ اس طرح گریپ کی طرح پروٹیوٹ کر رہی ہوگی، تو کیا ابن سیاد پہ وہ فزیکل کریکٹرسٹک پورے اتر رہے تھے جو صحابہ نہیں نہ اتر رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں اتر رہے تھے. اسی لیے تو صحابہ کرام شک میں مبتلا تھے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دجال کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ کوئی ایک ہی فہرست میں تو نہیں بتا دی. آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہے. اب ہمارے پاس کمپائل ہو کے وہ ساری موجود ہیں. لیکن اس وقت جب ابن سیاد موجود تھا، اس وقت کچھ نشانیاں بتائی تھی، کچھ نہیں بتائی تھی. البتہ کافر والی تو تھی. یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں خود وہ کہہ رہا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں. تو اس کا مطلب یہ نشانیاں تو تھیں. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے، موجود بھی ہے، ایک جزیرے میں قید بھی ہے. کیا یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ وہ بانج اس کے ماں باپ ہوں گے، کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا. تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے، یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے کہ دجال ہی تھا. اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں، پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے، اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے، یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے. کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں، کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا. صحیح. ظہور ہوگا. اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو، مخفی ہو، اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ظہور کی بات ہی ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اور وہ واپس دوڑیں گے. حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا، تو وہ واپس دوڑیں گے. تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے، اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا.
آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو, ملتا ہو, تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے. ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں, کسی جزیرے میں قید ہے, ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل, سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنے گھیر میں لے لے گا, اس میں بہت قتل و غارت ہوگی, اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ, اور اس میں یمن, شام اور عراق یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی, یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی. وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی, پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی, آرمگیڈون ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو 2001 کے بعد ابھی تک کا دور چل رہا ہے یہ پری دجالک ایک آپ کہہ لیں دور ہے. اب اس کا صرف فزیکل آنا رہ گیا. پھر وہ اس میں سائنٹیفک جو آج کل ہم فینومیناز دیکھ رہے ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میٹاورس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی وہ لگا لیتے ہیں اور پھر انسان اپنا ایک پوری دنیا کریٹ کر سکتا ہے اس میں یہاں تک ہم نے سنا ہے, جو بالکل صحیح بات ہے, کہ انسان کے موت کو ڈیفیٹ کر دے گا. وہ ایسے کہ کسی بھی انسان کی کانشیسنیس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر پروگرام میں یا ایک چپ میں, جب وہ انسان مرے گا تو سمپلی وہ چپ اس کے ذہن سے نکال کے کمپیوٹر پروگرام اس کو کاپی کرے گا, بالکل وہی انسان, اسی کی آواز کا انسان میٹاورس میں کریٹ ہو جائے گا, کھڑا ہو کے آ جائے گا. تو ان شارٹ وہ مرا نہیں ہے, بس اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ کی ہے, لیکن وہ پورا کا پورا انسان, اس کے ماں باپ یا جو بھی وہ ہیں مرے ہیں, وہ میٹاورس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی فتنہ دجال کے نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا, پھر یہ کہ وہ ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے, اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا, جدھر جائے گا قحط سالی لے آئے گا, جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو, اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا, دوزخ. تو لوگ اس کو نا ماڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے, اس کی کتنی حد تک اجازت ہے, اور ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے, تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں, اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے, موومنٹس ازمز اور اسکزمز کتنے چل رہے ہیں, اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں, LGBTQ آج آپ دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک, ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکا آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں, یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکا ہے, اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو AI جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا, دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح. زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا, اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا, وہ قتل ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا, زندہ کرے گا, قتل کرے گا, زندہ کرے گا, یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. صحیح. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیت چینج ہو جائے گی, یا اس کے اندر یہ میٹاورس تو بالکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی, اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے, اور وہ کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز دینی ہے, ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر
دھوکے کے لیے دجالیت کے استعمال کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. اے آئی جو ہے اس سے بڑا یعنی جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے، اب آپ کی ہی تصویر، آپ کی ہی ویڈیو، آپ کی ہی آواز، اس پہ ایک نئی بالکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے، آواز بھی آپ کی ہوگی، تصویر بھی آپ کی ہوگی، اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ کی جا سکتی ہے. اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو، آپ کی بھی تقریر ہو، لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو، ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. تو اس سارے اس کو دجالیت کا دور کہنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے.